الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ففي ذلك بلاء من ربكم عظيم. حضرات علماء کرام، سامعین نظام، مجھے آج یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اپنے یوم آزادی کے موقع پر ایک ایسے مرکز میں جمع ہے جس کی نسبت مجاہدین آزادی کے ساتھ. آزادی کا موضوع یا اس حوالہ سے گفتگو بڑی وقت طلب ہے کہ یہ 1-2 سال کی نہیں، یہ 1000 سال کی داستان دلخراش ہے. آپ سبھی جانتے ہیں آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان تو انسان حیوان کی غلامی کو کبھی قبول نہیں کرتا، فطرت کے خلاف. آپ کسی بھی پرندے کو پنجرے میں بند کر کے جتنا چاہے اس کی مہارت اور خدمت کر لیں، پنجرے کا دروازہ کھلتے انسان سوچ سے کہیں زیادہ حساس جذبات ہوتا ہے. اسی لیے انسانی تاریخ میں آزادی کی بہت ساری تحریکیں ملتی ہیں. کچھ تحریکیں ہیں جو قومی یا ایک وطن کی حیثیت سے آزادی کی تحریکیں چلی، اور کچھ تحریکیں ایسی ہیں جن کی بنیاد نظریات پر تھی، اور نظریات میں سے بھی بہت سی تحریکیں ایسی ہیں جن کی بنیاد سیاسی نظریات، جغرافیائی ضرورتیں، معاشی ترجیحات یا ایک قسم کے مفادات، یہ بنیاد تھی. مگر شاید اس انسانی تاریخ میں، اس نیلے آسمان اور اس زمین کی سطح پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی تحریک ایسی نہیں چلی جو حضرات انبیاء علیہ السلام نے چلائی. حضرت موسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में बड़ी तफसील से बयान हुआ, एक नहीं मुतअद्दिद बार अल्लाह ने कहा है कि बनी इसराइल तुम पे मैंने बेशुमार नेमतें की हैं, मगर उनमें सबसे बड़ी नेमत आज़ादी है। खुद मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, तिल्का नेमतुन तमुन्नुहा अलैया अन अब्बदता बनी इसराइल। फिरौन तू क्या समझता है, मेरी कौम को रोजगार देकर, मेरी कौम को मफादात का लालच देकर तुम इसे गुलाम बनाकर रखना चाहते हो? मेरे भाइयों, आज जब हम अपना यौम आजादी मना रहे हैं, तकरीबन 5 सदी गुजर गई है, हमें आजाद हुए। ये बुनियादी एजेंडा है तहरीक आजादी का कि तिल का नेमतुन तमुन्नुहा अलैया अन अब्बदता बनी इसराइल। आज पाकिस्तान ही नहीं, पूरी मिल्लत इस्लामिया जिस गुलामी के भंवर में फंस चुकी है, ये अल्फाज हमारे लिए ताज़ियाना इबरत है। फिरौन को ललकारा था, आज वक्त का फिरौन अमेरिका है, वक्त का फिरौन IMF है, तागूती और बातिल कुव्वतें अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। उन्होंने मुआशी मफादात के नाम पर हमारी जुग्राफी तकसीम करके, हमारा बंटवारा करके हमें अपना इक्तिसादी गुलाम बना लिया है। आज मुझे कहने दीजिए, हम बज़ाहिर आजाद हैं मगर हकीकत गुलाम हैं। हम यहाँ बैठकर नमाज आजादाना पढ़ते हैं, आजादाना देते हैं, ज़कात का इबादत का सिस्टम जारी है, मगर अपने ज़मीर से अल्लाह के नाम पर पूछिए, क्या आप अपनी सियासत में आजाद हैं? आप अपनी मईशत में आजाद हैं? आपको वो आजादी हासिल नहीं जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने थे। आपको याद नहीं, रोम के बादशाह और जर्नलों को हजरत रिबी ने ये पैगाम दिया था, जिन्होंने लालच देने की कोशिश की कि मुसलमानों के लश्कर, तुम अगर भूखे प्यासे हो हम तुम्हारा बंदोबस्त कर देते हैं, तुम्हें रोटी कपड़े और मकान की जरूरत है, जंग ना करो, छोड़ दो हथियारों को, एटम बम का प्रोग्राम रोल बैक कर दो। उन्होंने क्या कहा था? हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखने काबिल है ये इबारत कि तुमने गलत समझा है, हमारी तहरीक जिहाद के मकासद समझे हो, हमारा तुमने मुतालिया गलत किया है, हमारा तुमने जायजा गलत लिया है। सुनो, हमारी मुहिम जोई का मकसद ये नहीं, कोई किशोर कुशाई नहीं है, हसूले सीमो जर नहीं है। हम तो इसलिए आए हैं ले नुखरिजल इबादा मिन इबादतिल औसान इला इबादतिल्लाह वमन ज़ीकी दुनिया इला सआतिल आखिरा वमन जौरिल अदियाने इला अदलिल इस्लाम। हमारी तहरीक आजादी का मकसद यह है कि हम बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर रब के दर पे झुका दें, इंसान को इंसान की गुलामी से आजाद करके रब की चौखट पे झुका दें और इन अदियान के जुल्म और सितम की फजा से निकाल कर इस्लाम
کے نظام و عدل و انصاف سے روشناس کرائے. ومن ذیق الدنیا الی سعۃ الآخرہ، اس دنیا کی تنگیوں کو بھلا کر انسان آخرت کی کشادی کا شہدائی بن جائے. بتائیے، مطالعہ کیجیے، دنیا کی کوئی تحریک اس مقدس تحریک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کے اہداف، اس کا نظم، اس کی وفاداری آج بھی دنیا میں ضرب المثل ہے. اور میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا، میرے بھائیوں، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظریے، ایک مشن کے تحت قوموں کی آزادی کی جنگ لڑی، اسی کی ایک کڑی پاکستان کی تحریک آزادی ہے برش کی. یہ تحریک بنیادی طور پر اس دن شروع ہو گئی تھی جب سن 15 ہجری کو اس سرزمین پر پہلے صحابی تشریف لائے. پھر اس کے بعد 90 کی آخری دہائی میں، آخری ایام میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ فتوحات کرتے ہوئے پہنچے. پھر یہ سلسلہ آگے چلا. ہماری ہی کوتاہیوں کی بنا پر انگریز تاجر کے بھیس میں تجارت کا لباس پہن کر آیا. ہمارے حکمرانوں کی عیاشیوں نے اسے یہاں پہنچ مانے کا موقع فراہم کر دیا. لیکن اس قوم کی تقدیر میں کچھ فیصلے قدرت نے ایسے لکھے کہ اس کو جگانے کے لیے اللہ تعالی نے کچھ ایسے کلندر پیدا کیے، مرد مجاہد پیدا کیے، اور دھیرے دھیرے یہ نوبت آئی کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ان اغیار کی باطل قوتوں کے خلاف ایک جہادی مہم پیدا کر دی. اور یہ وقت بھی آیا کہ جب جنگ پلاسی ہوئی سراج الدولہ 1757 میں جنگ پلاسی ہوئی. اس وقت بنگال میں میر جعفر نے ان کی غداری کی. سلطان ٹیپو اٹھا، اس قوم کی آزادی کا جھنڈا لہرایا، مگر میر صادق نے غداری کی. پھر اس تحریک کے ساتھ میر رجب نے غداری کی. یہ ناملوث ہوئے اتفاق ہے، یہ میر جتنے پیدا ہوتے غداری پیدا ہوتے ہیں. ان میروں نے قوم کے ساتھ غداری کر کے ان مجاہدین آزادی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. پھر ان سے ہی آگے دور آیا سیدین شہیدین رحمت اللہ علیہ کا. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے آزادی کا علم بلند کیا. لیکن اس میں ایک توافق ہے، ایک حسن اتفاق ہے کہ وہ آزادی کی تحریک جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، ذرا تقابل کیجئے، مطالعہ کیجئے، آپ کو اس تحریک آزادی جو حضرات انبیاء علیہ السلام کا مشن رہا، قوموں کو آزاد، کہ ان لوگوں کو ان کی ماں نے غلام نہیں جنا، یہ آزاد ہیں، ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. رب نے تو قرآن میں کہا ہے، میری توحید ہے ہی آزادی کا نام. اور یقین جانیے، میں آزادی کے حوالے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتا ہے، اسے آزادی کا نام لینے کا کوئی حق حاصل نہیں. جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر کسی اور کی غلامی پر فخر کرتا ہے، اسے بھی آزادی کا نام لینے کا کوئی حق حاصل نہیں. کیونکہ آزادی تو اللہ نے یوں بتائی ہے کہ میرا محبوب پیغمبر
وہ بھی دعوت نہیں دیتا کہ لوگوں تم رب کو چھوڑ کر میرے غلام رہو، کون ربانیین، میری تو دعوت یہ ہے کہ ایک خالق کے کائنات کے غلام بن جاؤ، ساری کائنات سے آزادی مل جائے گی۔ یہ نظریاتی آزادی ہے، کوئی تحریک ایسی نہیں ملے گی۔ میں 3 چیزیں آپ کے لیے سوالیہ طور پر چھوڑتا ہوں۔ کوئی تحریک ایسی نہیں ملے گی تحریک مجاہدین کے علاوہ جس کا مشن، جس کے مقاصد وہ ہوں جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی تحریک تھی۔ دوسرے نمبر پر کوئی تحریک ایسی نہیں ملے گی جس تحریک کا نظم و ضبط ایسا ہو جو جناب انبیاء علیہ السلام کی تحریک ہے۔ تیسرے نمبر پر میں چیلنج اور دعوے کے ساتھ اور اپنے اکابرین کے مقدس خون پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہوں، کسی تحریک کے کارکنوں میں وہ وفاداری نہیں ملے گی جو تحریک مجاہدین میں اور انبیاء کے مجاہدین میں تھی۔ کیا ہرکل نہیں پوچھا تھا؟ علماء کی جماعت بیٹھی، ہرکل نے کہا تھا ابو سفیان جس تحریک کا تم بتا رہے ہو تحریک محمدی کا، یہ بتاؤ کیا کوئی آدمی مرتد بھی ہوا ہے، کسی نے چھوڑا بھی ہے؟ اس نے کہا آج تک جو آیا ہے محمد کے دربار پر وہ پھر واپس نہیں گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جہاد، یہ تحریک آزادی، یہ وفاداری کہیں نہیں ملے گی۔ اس وقت بھی جب یہ تحریک چل رہی تھی، میں نے مصر کی بات کی ہے، سید احمد شدید رحمت اللہ علیہ کی بپا کردہ تحریک مولانا فضل علیہ رحمت اللہ علیہ تک جو عملی پریکٹس ہوئی ہے، انہوں نے توحید کی دعوت دی، نبی علیہ السلام کی رسالت و نبوت کی دعوت دی، اتباع سنت کی دعوت دی، شرک و بدعت کے خلاف جہاد کیا اور سماجی معاشرتی برائیوں کے خلاف جہاد کیا۔ نکاح بیگواں کی تحریک انہوں نے چلائی تھی۔ یہ معاشی اور اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے بیت المال کا سسٹم انہوں نے جاری کیا تھا۔ یہ مشن، یہ مقاصد، یہ اس تاریخ کے ولی مقاصد تھے کہ انگریز کو نکالنا، انگریز کے حواریوں سے نمٹنا، یہ ہمارا قتال اور جہاد کا ایک اہم شعبہ ہے، مگر ہم دوسری سماجی اور معاشری ضرورتوں سے فارغ نہیں ہیں۔ پھر نظم کا سلسلہ، اللہ اکبر دوستوں میں کیا بتاؤں، یہ بڑی طویل داستان ہے، اللہ کی قسم کئی گھنٹے بھی شاید اس کا حق ادا نہ ہو۔ آج لوگ اس تحریک کو دبانے کے لیے اپنی خود ساختہ کارروائیوں پر اپنے فخر کی عمارت کو کھڑا کرتے ہیں۔ آپ اور میں، ہمارے جسم میں ان مقدس شخصیات کا خون گردش کرتا ہے جنہوں نے اپنی عمارت کو کسی لالچ پر نہیں، اپنے مقدس خون پر قائم کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ریشمی رومال، تحریک ریشمی رومال، جانتے ہو، نام سنا ہے کبھی طالب علم؟ تحریک ریشمی رومال ایک ہی تحریک لوگ پیش کرتے ہیں کہ عبید اللہ سندھی آئے، حسین احمد مدنی آئے، محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ، سارے اللہ تعالی رحمت فرمائے آئے، ریشمی رومال کی تحریک کے نتیجے میں انگریز یہاں سے چلا گیا۔ میری درخواست ہے مؤدبانہ، کبھی قوم کو بتا دو کہ ریشمی رومال تحریک تھی کیا؟ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، ریشمی رومال کوئی تحریک نہیں تھی، ریشمی رومال کے نام پر کوئی تحریک نہیں تھی، یہ ایک سفارتی مشن تھا کہ مجاہدین نے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جب کابل کی فضا کو اپنے لیے ناہموار سمجھا تو جرمنی سفارتخانے سے رابطہ کیا کہ آپ کابل کے نوابوں، وہاں کے جاگیرداروں کو سمجھائیں
کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، انگریز کو نکالنے کے لیے ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ جرمن سفارتخانے نے کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پھر مجاہدین کا ایک اجلاس ہوا، مجاہدین کے اجلاس میں طے پایا کہ جرمنی سفارتخانے کے ساتھ مل کر ان راجوں، مہاراجوں، جگیرداروں کے نام پر چٹھیاں لکھوائی جائیں کہ یہ تحریک جہاد ہے، استخلاص وطن کی تحریک ہے، انگریز ظالم کو یہاں سے نکالنا ہے، اس لیے آپ ان کا تعاون کریں، کم از کم ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور اس کے لیے 8 مہاراجوں کے نام خط لکھے، یاد رکھیے 8 مہاراجوں کے نام خط لکھے گئے۔ اب سوال یہ آیا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ سنیں مثال، سوال یہ آیا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ اس اجلاس میں مولانا فضل رائے وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اس اجلاس میں حضرت مولانا صوفی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ اللہ اکبر! مولانا فضل رائے رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھوں میں امیر المجاہدین صوفی عبداللہ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں دیکھا، اشارہ سمجھ گئے، کھڑے ہوئے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو یہ خدمت میں انجام دوں گا۔ اللہ اکبر! ڈر تھا، خط پکڑا گیا تو سزائے موت سے نیچے کوئی سزا ہی نہیں۔ تو جیسے کہتے ہیں ماسی نو موت نو ماسی کون آکھے، یہ ہے تلی پہ ہاتھ رکھ کر جانے والی بات۔ یاد ہے جنگ احزاب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو دشمن میں لشکر میں جا کر مجھے رپورٹ پیش کرے؟ سارے صحابہ سے یہ بڑا مشکل وقت ہے، فرمایا کون ہے جو یہ چٹھیاں ان تک پہنچائے؟ صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں۔ 7 چٹھیاں صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لی، اور ایک چٹھی مولانا عبید اللہ سندھی کو دی گئی، جن کو ریشمی رومال تحریک کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ 7 چٹھیاں صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ لی، ایک چٹھی 8 چٹھیوں میں سے ایک خط عبید اللہ سندھی نے لیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عبید اللہ سندھی نو مسلم تھے، عبید اللہ سندھی نو مسلم تھے، اور یہ مسلمان بھی حافظ لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کی احوال آخر پڑھ کر ہوئے تھے۔ الحمدللہ آپ کے اکابر کا صدقہ ہے۔ ان کے ساتھ ان کا شاگرد یا ان کا مرید مولوی عبدالحق وہ بھی نو مسلم تھا۔ عبید اللہ سندھی نے چٹھی آپ نہیں پکڑی، آپ نہیں پہنچائی، اس نو مسلم عبدالحق کو تھما دی۔ عبدالحق وہ چٹھی لے کر آیا بہاولپور، چٹھی پہنچانی تھی مولانا غلام محمد کو۔ جب راستے میں گیا ایک نواب کے ساتھ اس کی الیک سلیک ہو گئی، اور اس نے وہ چٹھی اس نواب کو دے دی، خط آؤٹ ہو گیا۔ نواب نے فوراً وائسرائے کو چٹھی پہنچ دی کہ یہ جناب ریشمی کپڑے میں بند لفافے میں یہ خطوط جا رہے ہیں بغاوت کے، اور یوں مجاہدین کی سازش، مجاہدین کا پروگرام پلان ناکام ہو گیا۔ اور یارو 7 چٹھیاں پہنچائی صوفی عبداللہ نے، مگر بددیانتی نہیں کی، وفاداری کی، لالچ نہیں کیا۔ اور ایک چٹھی آئی، وہ بھی منزل مقصود تک نہ پہنچی، بلکہ وہ بھی غداری کر لی، اور کہتے ہیں کہ ریشمی رومال کی تحریک کا سہرا ہمارے سر ہے، اور انگریز اس بنا پر نکلا تھا۔ نہیں، انگریز اور مجاہدین کی وفاداری کے بنا پر نکلا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس مشن کے ساتھ خون دے دیا، جان دے دی، مال دے دی، مگر خط نہیں دیا، راز آؤٹ نہیں کیا۔ بتاؤ یہ وفاداری کسی اور تحریک میں ملتی ہے؟
ہماری وفاداری دیکھ لو نا، جو کل تک کہتے تھے عمران ہماری ڈیڈ لائن ہے، آج وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی قوم سے وفاداری یہ ہے کہ چند دن جیل میں گزرے جی میرے کیا وہ پریکٹس کم ہو گئے اور بھاگ کے ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، اب تک واپس نام دیتے، کوئی دبئی جا بیٹھا، کوئی برطانیہ، کوئی امریکہ۔ یہ قوم کے ساتھ وفاداری، یہ ملک کے ساتھ وفاداری، اور وفاداری ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اس تحریک جہاد کے ساتھ وہ وفاداری کی جو وفاداری حضرات صحابہ کا بن مالک کا واقعہ یاد ہے نا، جب خط آیا تو آ جاؤ ہمارے پاس، آ جاؤ ہمارے پاس، فرمایا میرے لیے امتحان تو اب شروع ہوا ہے کہ میں اپنے پیغمبر کا ساتھ دیتا ہوں یا مال و زر کا ساتھ دیتا ہوں۔ یہاں تو ایک ٹیلی فون پر مشرف پوری قوم کو بیچ دیتا ہے، کس منہ سے ہم اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں؟ ہمیں تو شرمندگی ہونی چاہیے کہ جس مشن کے لیے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بتاؤ آپ کی چار دیواری کے علاوہ بازاروں میں لا الہ الا اللہ کبھی نظر آتا ہے؟ ایوان اقتدار میں، ایوان سینٹ میں، ان حکمرانوں میں کہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ یہ ایک حکمرانوں نے اپنی عیاشی کا اڈا سمجھ پر ہم پر حکومت کرتے ہیں نا۔ آج پوری قوم حکمرانوں کے سائے میں یوم آزادی منا رہی ہے، لیکن کیا آزاد ہو تم؟ پوچھئے اپنے حکمرانوں سے، اپنے مذہبی رہنماؤں سے پوچھئے جو اس اتحاد میں شامل ہو کر اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، کبھی کوئی چاہے ہم پہ معین قریشی مسلط کر دے، کوئی چاہے تو شوکت عزیز مسلط کر دے، کہیں چاہے تو وہ کاکڑ آ کر ہم پہ مسلط ہو جائے۔ ہماری کیا ویلیو ہے ایک قوم کی حیثیت سے؟ ہم کہاں آزاد ہیں؟ کہاں ہمارا دستور ہے؟ کہاں ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں؟ ایک بل پاس کرنے کے لیے ہمارے ہزار پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کیا یہ ہے پورے پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا؟ آج بھی ہمیں اس تحریک کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ قائد ملت بہادر یار جنگ رحمت اللہ علیہ نے دیکھیے کیا لکھا ہے، ہمارے پنڈال سے وہ لوگ اٹھ جائیں جو خدا کے انکار پر اپنے معاشی نظام کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو خدا را پوچھیے اپنے لیڈروں سے کہ آج ہمارے معاشی اس نظام کی بنیاد خدا کے انکار پر نہیں ہے؟ کیا پھر ہم آزاد ہیں؟ آزادی تو اس لیے لی گئی تھی کہ ہم نے اللہ کے رسول کے قانون کو نافذ کرنا ہے، انگریز کو بھگانا ہے کہ یہ گورا حکمران ہمیں قبول نہیں ہے، کہ یہ ہمارے اسلام اور دین کا باغی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو تحریک کے وہ کارکن کسی کا جگہ نہیں ملیں گے۔ جائیے کالا پانی کی داستہ پڑھیے، جائیے جعفر تھنیسی کی سیرت پڑھو، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، خاندان صادق پر، علماء پٹنہ، مولانا عبداللہ، مولانا رحمت اللہ، مولانا عبد الکریم، مولانا نعمت اللہ، یہ سارے اس تحریک کے یکے بعد دیگرے امراء ہیں جنہوں نے اس تحریک کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ آج وہ تحریک ہمارے ہاتھوں میں ایک امانت کے طور پر ہے، مگر وہ تحریک بلبلا رہی ہے، آخری سسکیاں لے رہی ہے۔ آج اگر میرے بھائی برا محسوس نہ کرے، ہم نے تحریک مجاہدین کے نام پر مرکز تو بنا لیے، جلسے سیرتیں تو سجا لی، مگر اس امانت کو آگے پہنچانے کے لیے یا اس امانت کو ایک پھلتا پھولتا شجر آب سایہ دار بنانے کے لیے، سمراور بنانے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے؟ دیکھیے میرے بھائیوں، آزادی حاصل کرنا بہت مشکل ہے، مگر آزادی کو سنبھال کر رکھنا یہ اس سے مشکل ہے۔ آج ان اکابر کی یہ امانت ہمارے پاس ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احیاء بھی کریں،
احساس بھی کریں، اس کی آبیاری کریں، خواہ ہمیں کوئی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اگر ہم اس تحریک سے مخلص ہیں تو وہ اخلاص کا ثبوت دیجیے۔ میں ایک سادہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں، یہ علماء کرام کی جماعت بھی بیٹھی ہے، میرے مناقش مطالعہ کے بعد، یہاں کے مطالعہ میں سن 70 کی دہائی کے بعد آج کتنے سال، 50 سال کا عرصہ ہو گیا، مجھے بتاؤ تحریک مجاہدین کے نام پر کوئی لٹریچر آیا؟ وہ جو مجھے بتایا، کوئی لٹریچر نہیں آیا۔ ہم نے اپنے اکابرین کا تعارف نہیں کروایا، ہم نے اس تحریک کا تعارف نہیں کروایا، ہم نے اس کوتاہی میں کیا کھویا کیا پایا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج حال ہی میں 3 کتابیں آئی ہیں فضل خیر آبادی کے نام پر، اور یہ بتانے کے لیے کہ جنگ آزادی کے ہیرو کون ہیں، حالانکہ فضل خیر آبادی وہ شخص ہے، جیسے میں نے وفاداری کا ذکر کیا ہے نا، فضل خیر آبادی گرفتار ہو گئے اور ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ تفتیش میں پتا چلا کہ جس فضل حق کو ہم نے پکڑنا تھا یہ تو ہے ہی نہیں، وہ دھوکے میں ہیرو بن گیا۔ یہی نہیں، اس کے بیٹے نے گورنمنٹ کے سامنے درخواست دی کہ میرے باپ کا تو اس تاریخ سے تعلق ہی نہیں، وہ تو غلط فہمی میں مارا گیا، خدا را اسے معاف کر دیجئے، ہم وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس شخص کے نام پر کتابیں آ رہی ہیں، مگر کتنے طالب علم ہیں یا کتنے ہمارے ساتھی مبلغین ہیں جنہیں یہ تک پتہ نہیں ہے کہ سانحہ بالا کوٹ کس تاریخ کو ہوا تھا؟ 6 مئی سال 1831۔ مگر میں درخواست کروں گا، اب 31 آنے میں کتنے سال باقی ہیں؟ تقریباً 7-8 سال باقی ہیں۔ میں اپنے بھائی کے ذریعے یہ درخواست، یہ میڈیا کے ذریعے درخواست اپنی جماعت کو دیتا ہوں کہ بس کرو، خدا کی قسم بہت ہو گئی۔ میں 70 کے پیٹے میں ہوں، 70 سال ہو گئے میرے کانوں میں یہ رس گر رہا ہے، کانا ابھی قضا و قضا۔ ہمارے دل، ہمارے جسم میں احمد بن حنبل کا دل دھڑکتا ہے، ہمارے جسموں میں ابن تیمیہ کا خون گردش کرتا ہے۔ ہم سید احمد شہید کی اولاد ہیں، ہم نے سید نذیر حسین کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے، ہم فضل اللہ کے پیروار ہیں۔ اور خدا کے بندو یہ بتاؤ کب تک اپنے دلوں کو، اپنے ضمیر، اپنے دماغ اور اپنے ایمان کو جن لفظ سے دھوکہ دیتے رہو گے؟ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم تو ان کے نام پر ایک لٹریچر نہیں دے سکے۔ آج قوم بھول گئی ہے، طالب علم بھول گئے ہیں کہ سید احمد شہید کون تھا۔ آج بہت سارے ہمارے طالب علم ہیں، جب نام آتا نا سید احمد شہید بریلوی، لفظوں کو تو ہاں یہ بریلوی، اور بھائیو آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ بریلی ایک علاقہ ہے اور وہ 2 تھے، ایک ہانس بریلی تھا، ایک دوسرا بریلی تھا رائے بریلی، ایک ہانس بریلی تھا، ایک رائے بریلی تھا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ رائے بریلی کے تھے، احمد رضا خان ہانس بریلی، بریلی ہانس کا تھا۔ وہ بریلی آ رہا ہے یا ہندوستان کا علاقہ ہے، تو کیا علاقوں میں حدیث نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اکابر تھے کیا، ان کا کردار کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا، اور وہ کیا ذمہ داری ہمیں سونپا گیا۔ میری خواہش ہے کہ میری جماعت اپنے جھگڑے بھی کرتی رہے، اپنے مفادات بھی سمیٹتی رہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے پوری حدیث پبلک کو فروخت کر جائے، لیکن کچھ تو کفارہ ادا کر جائے، اور چلو اور کچھ نہیں تو خمس ہی ہمیں دے دو۔ اس تاریخ کی آبیاری کرو، اس تاریخ کو عملاً زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج جہاد کو بھی فروخت کیا جا رہا ہے، جہاد فروشی ہو رہی ہے۔ جس طرح عام مسلک ایجنسیوں کے ہاتھوں میں آ گیا، جماعتیں ایجنسیوں کے ہاتھوں میں آ کر گل کھلا رہی ہیں، آج جہاد بھی ایجنسیوں کی گٹھ پتلی بن گیا ہے۔ یہ المیہ ہے ہمارا، آج اس تحریک کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔
वकील का लिटरेचर 10 साल पढ़े हैं। मेरी राय होगी कि लिटरेचर को मुरतब किया जाए, पहले लिटरेचर को छापा जाए और सेमिनार किए जाए, मुल्क भर में सेमिनार किए जाए, लोगों को मुतारफ करवाया जाए और दोबारा से इस तहरीक में रूह फूंक की जाए। ये है उन वकाबरीन का तकाजा। अगर हमारी दिलचस्पी अकीदत और इस तहरीक से दयानतदाराना और मुखलसाना मोहब्बत है तो फिर हमें ख्वाब गफलत से बेदार होना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले मेरे भाई अर्ज किया था कि इस तहरीक के कई पहलू हैं, हर पहलू पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। जज्बात की राह में कुछ बेमुरत्तब सी बातें मैंने अर्ज कर दी हैं। उम्मीद है आप इससे बोर तो नहीं होंगे, लेकिन मेरी खुशी इसी में होगी अगर आज आप अपना यही सबक लेकर चले जाएं कि हमने तहरीक मुजाहिदीन से बस्ता रहना है, इसका हक अदा करना है और उस मिशन को दोबारा जिंदा करके इस कौम को वाकईतन एक आजाद कौम बनाना है। अकीदे के एतबार से भी, अखलाक के एतबार से भी, मामलात के एतबार से भी हमने तागूती कुव्वतों के नरगे से छुड़ाकर इसे अल्लाह अल्लाह के रसूल के दरे महबूब पे झुकाना है। ये हमारा मिशन होना चाहिए, ये हमारी जिंदगी का मिशन होना चाहिए और वो अहद करना चाहिए कि नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। अल्लाह मुझे और आपको ये अहद निभाने की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता। टूटे जो सितारा वो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समुंदर में, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समुंदर में, कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरता। ब्रदरान इस्लाम, ये वो मुकद्दस तहरीक है जिस तहरीक ने हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को फंड की जरूरत पेश आई तो ऑन दी रिकॉर्ड, ये बार रिकॉर्ड में मौजूद है कि 90% फंड, 100 में से 90% फंड जमाते मुजाहिदीन का था। ओ भाइयों, आपका उस मुकद्दस तहरीक के साथ ताल्लुक होना चाहिए, आपकी वफादारियां होनी चाहिए, उस मिशन के साथ हमारा साथ देना चाहिए। भाइयों, ये आजादी हमें प्लेट में रखकर नहीं दी गई। जिस तरह के हजरत मौलाना फरमा रहे थे, मौलाना जाफर तनैसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक वाकया नकल करता हूं। अंग्रेज की कैद में है, सजाएं पर सजाएं दी जा रही हैं। ख्याल आता है जाफर, पता नहीं मेरी जिंदगी वफा करे या ना करे, मेरा फर्जी एक रोजा छूट गया था। और भाइयों, मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें, हमारी नमाजें, हमारे रोजे कितने कज़ा हुए हैं कोई फिक्र नहीं। वो मौलाना अंग्रेज की कैद पे हैं, सजाएं झील रहे हैं, जहन में आया एक फर्जी रोजा छूट गया। जाफर, अगर इसी हालत में शहीद हो गया तो रब के हुजूर कैसे पेश होगा? अच्छा, अब सुबह रोजा रखूंगा, चंद हफ्तों से कुछ खाया पिया नहीं, सहरी का वक्त होता है,
روزے کی نیت کرتے ہیں، جیل کے جلاد کا وقت آتا ہے، وہ مولانا کو نکال کر درے مار رہا ہے۔ دیکھیں، روزہ بھی رکھا، نہار رکھا، ہفتوں سے کچھ کھایا پیا نہیں، اب مار چل رہی ہے۔ ظہر کا وقت گزرا، عصر کا گزرا، مغرب کا وقت قریب آیا، او بھائیو افطاری کے لیے کچھ نہیں، بھائیو افطاری کے لیے کچھ نہیں۔ مغرب کی اذان ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ پاس ایک درخت ہے، ایک پتا توڑ کر روزہ افطار کرتے ہیں۔ بھائیو، یہ آزادیاں ہمیں ایسے ملی ہیں، ان وفاداروں کی وفاداریوں کی وجہ سے ملی ہیں۔ دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو اس آزاد مملکت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین کا جو نظام ہے اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں واجب الاحترام برادر محترم حافظ محمد یاسر صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔